बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है निसाब व सर्फ सबक नंबर 32, बाब इफ्तिआल, तफ़ाउल या तफ़ाअलुल, यानी बल्कि ये चारों बाब इफ्तिआल, तफ़ाउल, तफ़ाउल और तफ़ाअलुल, इनको आज हमने समझना है, इनके कायदे समझने हैं। अगर आपको सर्फ़ कबीर ज़ुबानी याद है, सर्फ़ सग़ीर पर आपको महारत हासिल है, तो बिल्कुल ये भी आपके लिए कायदे क़वानीन याद करना भी आपके लिए आसान रहेगा। और अगर आप किसी को चूज़ करते हैं अपने जामिया के लिए कि वो सर्फ़ पढ़ाए समझाए, तो आप उससे सर्फ़ कबीर सारी, सर्फ़ सग़ीर सारी ज़ुबानी सुनने, और यानी इनको ज़ुबानी सुनने के बजाय आप उससे सिर्फ़ एक सवाल भी अगर कर लें कि कोई ऐसा सीगा लेकर आएँ, हज़रत कोई ऐसा सीगा हमें सुना दें, समझा दें, जिसके अंदर एक शक जवाज़ी हो और एक शक वजूबी हो। अगर वो सीगा ले आते हैं, सुना देते हैं, तो समझ लें ये वाकई इन्होंने बड़ी मेहनत की है सर्फ़ पर। ठीक है, सर्फ़ का पहला मरला कामयाबी का क्या है? औज़ान, अफ़आल के औज़ान, इनके मसादिर, इनके अबवाब को सर्फ़ कबीर के साथ हिफ्ज़ कर लेना। ठीक है, ये पहला मरला है कि तमाम मसादिर से, तमाम अबवाब और उनके मसादिर, तमाम मसादिर से उन्हें सर्फ़ कबीर और उससे फिर मुदारे और फिर उससे मजहूल और उससे फिर नहीं, उससे जहाद, उससे ये सारा कुछ फ़ेल अम्र और ज़र्फ़ की गर्दानें और फ़ेल ताज्जुब और ये सारा कुछ पर उसको महारत हासिल हो। ठीक है, अगर महारत हासिल ना होगी तो फिर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, सर्फ़ पर महारत के लिए सर्फ़ को समझने के साथ साथ हिफ्ज़ भी करना है सर्फ़ कबीर को। और दूसरा मरला है सर्फ़ सग़ीर, इसको भी हिफ्ज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, सर्फ़ सग़ीर को याद करने के बाद तीसरा मरला आता है क़वानीन का, बाब इफ्तिआल, बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल। ठीक है, और तफ़ाउल और तफ़ाअलुल, यहाँ पर इनके क़वानीन बयान हो रहे हैं। मसलन कायदा नंबर 1 है बाब तफ़ाउलन, तफ़ाउलन या तफ़ाअलुन में अगर दो ता जमा हो जाएं, अगर दो ता जमा हो जाएं तो मुदारे मारूफ में एक ता को गिराना जायज़ है। ये जवाज़ी सूरत है। ठीक है, जैसे ततनज़्ज़लु से तनज़्ज़लु, ततखालफु से तखालफु, वो है ना कुरान पाक में ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ठीक है, तो अब इस ततनज़्ज़लु को तनज़्ज़लु पढ़ना भी जायज़ है। ये आपने किसी देहात के रहने वाले आम एक हाफिज़ जो कि इस इल्म से ना बलद हो, इल्म से यानी आगाह ना हो, जैसे ला इल्म होता है इंसान, उसको आपने ऐसे अल्फाज नहीं बताने, क्योंकि अक्सर जाहिल लोगों को इल्म हज़म नहीं होता। ठीक है, और असल मेन बुनियाद तो यही है ना कि इल्मी बात जो होती है, इल्म जो होता है, इल्म का नूर, इल्म की रोशनी, वो मुसलमान को हज़म होनी चाहिए, यानी बंदे को मानने वाला होना चाहिए। शेखियाँ बिगाड़ना और तकब्बुर में आएँ बाएँ शाएँ करना, ये मोमिन की शान नहीं है, ये निफाक की पहचान है। ठीक है, अड़ जाना अपने मौक़िफ़ पर, इल्मी बात जो आपके सामने रखी गई, इल्म का नूर, रोशनी, इसको हज़म करना, ये बहुत बड़ी बात है और बुनियादी बात है, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन जाहिल लोगों को इल्म की बात जो है वो हज़म नहीं होती, और वो बहस मुबाहिसे और बिल आखिर जो है वो लड़ाई झगड़े और फसाद की तरफ चले जाते हैं। सही है, तो अब यहाँ पर ये जवाज़ी उसूल है, जवाज़ का कायदा है। सही है, अब आगे देखें दूसरा कायदा
اگر باب افتعال ان کے فا کلمہ میں سین یا شین آ جائے تو تائے افتعال کو فا کلمہ کی جنس سے بدلنا جائز ہے، مگر ابدال کے بعد ادغام کرنا واجب ہو جائے گا، جیسے استمع سے استمع۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں تو اس قاعدے میں کیا ہو رہا ہے، قاعدہ نمبر 2 میں ایک ہی صیغہ ہے اور اس میں آپ کو جواز کی شک بھی مل گئی اور وجوب کی بھی۔ ٹھیک ہے، اس میں جواز بھی ہے اور وجوب بھی ہے، مگر ابدال کے بعد یہ جو کہا گیا نا، ابدال کسے کہتے ہیں؟ تبدیلی۔ ٹھیک ہے، بدلاؤ، تبدیلی، مگر تبدیلی کے بعد ادغام کرنا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو افتعال کی فا ہے نا، فا افتعال، یہ فا ہے اف، کہ آپ کو اب اف والی فا، ٹھیک ہے، اس کلمہ میں اگر سین آ جائے یا شین آ جائے تو افتعال، تی یہ جو تا ہے، یہ تا، اس تائے افتعال کو فا کلمہ کی جنس سے، یعنی وہ جو سین آ گیا شین آ گیا اس سے بدلنا کیا ہے؟ جائز ہے، مگر بدلنے کے بعد پھر وہاں پر ادغام کرنا بھی واجب ہے، جیسے استمع سے استمع میں دیکھیں، استمع، یہ اس حمزہ کے بعد فا کلمہ کی جگہ کیا ہے؟ سین ہے، اور اس کے بعد جو افتعال کی تا ہے، تا، اس کے بعد تا ہے میم سے پہلے، اس تا کو کس سے بدل دیں؟ فا کلمہ کی جنس سے، یعنی جو فا کلمہ میں ہے وہ کیا ہے؟ سین ہے، تو اسی سین سے بدل دیں اس تا کو، تو کیا بنے گا؟ اس سمع۔ ٹھیک ہے، اس سمع، اب بدل دیا تو بدلنے کے بعد کیا واجب ہے؟ ادغام واجب ہے، اس سمع کے بعد اس سمع، اب اس سمع میں ایک سین اس میں مدغم ہو گئی، ادغام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس سمع، اور یہ کب ہوا؟ بدلنے کے بعد۔ کس کے بدلنے کے بعد؟ افتعال، باب افتعال کی تا کو فا کلمہ کی جنس سے بدل دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ آپ نے سین کا سمجھا، اب شین، اشتبہ سے اششبہ، پھر بدلنے کے بعد ابدال کے بعد ادغام بھی ہونا ضروری ہے، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ اششبہ۔ ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 3 دیکھیں، اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں سا آ جائے تو تائے افتعال کو سا سے بدلنا جائز ہے، لیکن یہاں پر بھی بدلنے کے بعد وجوب لازم ہے۔ ٹھیک ہے، ادغام کرنا، یعنی یہ وجوب بھی، اس میں وجوب والی شک بھی ضروری ہے، یعنی ادغام کرنا بھی ضروری ہے، جیسے استارا۔ اب استارا میں سا کیا ہے؟ فا کلمہ ہے، سا، آگے جو تا ہے یہ باب افتعال کی تا، تو اس تا کو کس سے بدلنا ہے؟ فا کی جنس سے۔ فا کی جنس کیا ہے یہاں پر؟ سا ہے، سا سے بدلیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ اس سارا، اس تارا سے اس سارا، پھر اس کو بدلنے کے بعد کیا کرنا تھا؟ ادغام۔ صحیح ہے، وہ بھی واجب ہے، تو یہاں پر جواز کی شک بھی ہے اور یعنی جائز ہونا بھی ہے، وجوب بھی ہے، ادغام واجب ہے، اس سارا۔ ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 4 دیکھیں، اگر باب افتعال ان کا فا کلمہ صاد، ضاد، تا یا غا ہو تو تائے افتعال کو تا سے بدلنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تائے افتعال ہے، ٹھیک ہے، جیسے استبرا، اب استبرا جو ہے نا، یہ تا باب افتعال کی، اس کو تا سے بدلنا جائز ہے، یعنی استبرا سے استبرا۔ ٹھیک ہے، اضطربا سے اضطربا، تو پر لے آئیں گے، پھر اگر فا کلمہ تا ہو تو ادغام واجب ہے، جیسے اطلبہ،
طالبہ، ٹھیک ہے. اور ذا ہو تو 3 صورتیں جائز ہیں. پہلی یہ ہے کہ طا کو ذا کر کے دونوں کا ادغام کر دے، جیسے اذ ظلما سے اذ ظلما، ٹھیک ہے. اذ طالما سے یہ ایک صورت یہ ہے، اذ طالما سے پہلے اذ طالما تھا، پھر اس طا کو بھی ذا سے بدل دے اذ ظلما، ٹھیک ہے. پھر ادغام ہو گیا، اذ ظلما ہو گیا. دوسرا اس کے جواز کی صورت کیا ہے؟ ذا کو طا کر کے دونوں کا ادغام کر دیں، جیسے اذ طالما سے ات طالما، ات طالما. پھر یہاں ابدال کے بعد یعنی بدلنے کے بعد، تبدیلی کے بعد کیا کرنا ہے؟ ادغام ات طالما، ات طالما، ٹھیک ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ بغیر ادغام کے اپنی حالت پر رہنے دیں، جیسے اذ طالما، یوں بھی جائز ہے. یعنی صاد یا ضاد ہو تو 2 صورتیں، طا کو فا کلمہ کا ہم جنس کر دیں پھر ادغام کریں، جیسے اذ طابرا سے اس صابرا، پھر اس صابرا. اذ طربا سے اذ ضربا، پھر اذ ضربا، ٹھیک ہے. بغیر ادغام کے اپنی حالت پر رہنے دیں تو پھر کیسے ہوگا؟ جیسے اس طابرا سے اذ طربا، ٹھیک ہے. یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہے. قاعدہ نمبر 5 دیکھیں، اگر باب افتعال کا فا کلمہ دال، زال یا زا ہو تو تائے افتعال کو دا سے بدلنا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے. تائے افتعال کو دال سے بدل دینا واجب ہے، جیسے اد تارکا، اد تارکا. اب یہ تائے افتعال جو ہے باب افتعال سے، تا افتعال، اس کو کس سے بدلنا ہے؟ دال سے. اد تارکا ہے تو اد درکا، از تاکرا سے از دکرا، از تاجرا سے از دجرا. پھر اگر فا کلمہ دال ہو تو دال کا دال میں ادغام کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے. فا کلمہ دال ہو یعنی اد، فا کلمہ دال ہو تو دال کا دال میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے ادارکا سے ادارکا، ٹھیک ہے. اور زال ہو تو پھر اس کی 3 صورتیں ہیں. دال ہے تو بس ایک ہی صورت ہے کہ اس کو دال کو دال میں کیا کر دیں؟ مدغم، ادغام کر دیں. اور اگر زال ہو تو پھر اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3. پہلی کیا ہے؟ زال کو دال سے بدل کر ادغام کر دیں، جیسے از دکرا سے ادکرا، ٹھیک ہے. پھر ادکرا بغیر ادغام کے اپنی حالت پر رہنے دے، یا پھر ٹھیک ہے وہ کیسے؟ جیسے از دکرا، از دکرا، ٹھیک ہے. اب آگے ہے قاعدہ نمبر 6، اگر باب افتعال کا عین کلمہ، کون سا؟ پہلے آپ نے فا کلمہ سمجھا، اب یہاں پر کون سا کلمہ ہے؟ عین کلمہ. یہ فا عین لام، ٹھیک ہے. فا عین لام اس کے اصل کلمے ہیں نا، اصل حرف، حروف اصلی، مادہ اصلی، فا عین لام، ٹھیک ہے. باب افتعال کا عین کلمہ تا، ثا، جیم، را، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، تا یا ذا ہو تو تائے افتعال کو عین کلمہ کی جنس سے بدلنا جائز ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے باب افتعال میں عین کلمہ ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر اس باب افتعال کی جو تا ہے اس کو عین کلمہ کی جنس سے بدلنا جائز ہے، لیکن پھر ادغام کرنا واجب ہو جائے گا، جیسے اختصما سے اخصصما. پھر اس کا جب ادغام کے بعد یعنی جب تبدیلی کے بعد ادغام ہوگا تو خصما، اعتدلا سے اعددلا، پھر عدلا، ٹھیک ہے. ادغام کی صورت میں ماضی، امر، حاضر، معروف اور مصدر میں فا کلمہ کے متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلیہ حذف ہو جائے گا. اور اگر مذکورہ حروف باب تفعل یا تفاعل کے فا کلمہ میں واقع ہوں تو تائے تفعل اور تفاعل کو فا کلمہ کا ہم جنس کرنا جائز، اور بعد
ابدال یعنی تبدیلی کے بعد ادغام کرنا واجب ہوگا. جیسے تطہرا سے تطہرا، پھر اتہرا، یہ اتہرا اصل میں تطہرا ہے، ٹھیک ہے. اب تبدیلی کے بعد یہ اتہرا کی صورت اختیار کرے گا، ٹھیک ہے. اتہرا جیسے تساقلا سے سساقلا، پھر سساقلا سے اساقلا، ٹھیک ہے. اساقلا ادغام کی صورت میں حرف اول کے ساکن ہونے کی وجہ سے ماضی، امر، حاضر، معروف اور مصدر سے پہلے حمزہ وصلیہ بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ وصلیہ بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ سساقلا سے اساقلا، تطہرا سے اتہرا. سبق آپ کا آج کا مکمل ہوا. اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں. کوئی بات بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو +923067864192 یعنی جمع 92 306 786 4192 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں. مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور کوشش فرمائیں کہ اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے واٹس ایپ پر وائس ریکارڈنگ میں سنا دیجیے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے.